दुआ करेंगे आप सब मोमिन के लिए जो इस वक्त हाई टीवी की स्क्रीन से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनके दिल तड़पते हैं और रोती आंखों दुखे दिलों के साथ हसरत भरी निगाह बारगाह सैयद शुहदा में डालते हैं कि काश हम भी आपके साथ होते और ये ज़ियारत अरबईन करते। इंशाल्लाह आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप अपनी आवाज़ के ज़रिए इस ज़ियारत अरबईन में इन नासरीन इमाम, इन अज़ादारान सैयद शुहदा और इन ज़ायरीन में अपना नाम लिखवा सकें। हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम दुनिया भर में मारूफ किबला समाहतुल शेख कुमैल मेहदी साहब। किबला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल जज़ाकुमुल्लाह कि आपने अपना वक्त दिया और बारगाह सैयद शुहदा में हाजिर हुए, एक ज़ाहिर की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अहसनल्लाहु लकुमुल अज़म। किबला मैं चाहूँगा कि इब्तदाई सवाल में जो आपके जज्बात हैं, जो आपके एहसासात हैं ज़ियारत अरबईन के, ये जो मनाज़र आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनको हमारे नाज़रीन तक मुंतकिल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र है कि बैनुल हरमैन उसने सआदत अता फरमाई कि ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम हम नाज़रीन की खिदमत में पहुँचा सके और उनकी जानिब से नायब व ज़ियारा हों। और ये जो अभी हमने सलाम पेश किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इसमें तमाम नाज़रीन को, तमाम मोमिनीन की नीयत करते हुए हमने सलाम पेश किया, सभी शामिल हैं इंशाअल्लाह इस सवाब में। और जैसे कि आपने इब्तिदा में ये कहा कि जो कट के फैल गया वो शजर हुसैन का है, तो मुझे उसी तसलसल में दो मिसरे याद आए कि हज़ारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं और नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा नबूवत और अक़ीदा क़यामत और अक़ीदा विलायत और तमाम फ़ुरूआत दीन उन्हें अपनी असल रूह में जिसने बचा के रखा है वो क़ुरबानी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ये अरबईन का इज्तिमा बहुत सारी आयात का मज़हर है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इमाम अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी इसी मकाम पर करबला में मख्तल में ज़िक्र खुदा बुलंद किया, सजदे में अपना सर कटा दिया और नौ के नेज़ा पर वो कुरान पढ़ते रहे। हम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब खुदा का जिक्र किया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वादा है कि हुसैन मैं आपका जिक्र बुलंद रखूँगा और जारी रखूँगा और ता क़यामत। अल्लाह ने वो एहतमाम जो शायद अपने ज़िक्र के लिए भी नहीं किया वो हुसैन के ज़िक्र के लिए रखा है। ख़ुद ये इज्तिमा इस बात की दलील है। तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का मज़हर है ये इज्तिमा। फिर सूरह नूर की जब आयत हम देखते हैं कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नूर का जिक्र फरमाया, तो मुझे लगता है कि उस नूर का परतव है ये अरबईन का इज्तिमा कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। मसल नूरिही का मिशकातिन, उसके नूर की मसल है कि एक मिशकात हो यानी एक ताक हो, फ़ीहा मिसबाहुन, उसमें एक चिराग रखा हुआ है, अल मिसबाहु फ़ी ज़ुजाजतिन, और वो चिराग भी एक फ़ानूस में है। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, और वो फ़ानूस इतना रोशन है कि जैसे एक रोशन चमकता हुआ सितारा हो। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, और ये फ़ानूस और ये शजरा जो है कौकब दुर्री, ये रोशन है एक शजरा मुबारका से जो हमेशा कायम और दायम है, ज़ैतूनिया है, कभी उसको ख़त्म नहीं हो सकता, वो दवाम है उसे। ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, ना मशरक़ी है ना मग़रिबी है बल्कि सिरात मुस्तक़ीम पर है। यकादु ज़ैतुहा युज़िअ वलो लम तमससहु नार, और ये हमेशा अपना नूर देता रहेगा चाहे तुम इसे रोशन ना भी होने दो, इसलिए कि नूरुन अला नूर, एक नूर के ऊपर दूसरा नूर आता रहेगा। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का एहतमाम है। तो बड़ी एक सिम्बॉलिक आयत है ये, तो इमाम मासूम ने बयान फरमाया कि यहाँ पर मिशकात से मुराद वो ताक के जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नूर की मसल रखी है वो है बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मिशकात इलाहिया, लिहाजा उनके अल्काब में से एक है मिशकात इलाहिया। और ताक का मतलब होता है कि घर में दीवार, उसमें जो छोटी सी जगह होती है ना जहाँ पर चिराग रखा जाए, बिल्कुल। तो बीबी को चिराग नहीं कहा गया बल्कि वो मकाम के जहाँ वो चिराग इलाही रखा हुआ है, गोया ये हम वो ज़र्फ़ है बीबी। तो हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, उसकी अमली तफसीर है कि जब अहले बैत का तारुफ है तो वो मादर इमाम हुसैन के ज़रिए से। तो बहुत अच्छा है कि इब्तिदाई जलसा में और इब्तिदाई मजलिस में ये बीबी का जिक्र इस तरह से आया कि यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम राज़ी होंगे कि जब उनकी वालदा से जिक्र का आगाज़ किया जाए और इब्तिदा में उनका जिक्र आए। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से कुम में एक जुमला सुना था, अयतुल्लाह गुलपागानी से मनक़ूल है ये कि जहाँ कहीं जिस मकाम पर जिस इमाम का जिक्र हो वो ख़ुद साहिब अज़ा होते हैं और मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन अगर बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हो तो फिर 12 के 12 तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए कि वो 11 इमामों की माँ है और एक इमाम की ज़ौजा है, नबूवत की बेटी हैं, विलायत की ज़ौजा है, इमामत की माँ है। तो मिशकात हैं बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल मिसबाह वल हसन, और मिसबाह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम
کہ جہاں کہیں جس مقام پر جس امام کا ذکر ہو وہ خود صاحب عزا ہوتے ہیں اور مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو تو پھر 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ 11 اماموں کی ماں ہیں اور ایک امام کی زوجہ ہیں، نبوت کی بیٹی ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں، امامت کی ماں ہیں۔ تو مشکات ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، المصباح والحسن، اور مصباح امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ امام ذکر بھی ہوگا، پھر مولا علی کا ذکر بھی ہوگا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی ہوگا، امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا، جبکہ خامس اصحاب اہل الکساء سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے دائیں طرف انہ مکتوب عن یمین عرش اللہ، اللہ کے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے۔ تو عرش خدا وہ استعارہ ہے ایک سب سے بلند شے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کی جو ہیڈ لائن بنائی ہے نا وہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو جسے چاہیے ہدایت وہ یہاں آئے، جسے نور چاہیے وہ یہاں آئے۔ اور حضور مکرم نے جب بیان فرمایا تو اس حدیث مبارکہ کی اور حضور کے اس کلام کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ بس کب تک ہدایت ہے یا کب تک نور ہے، ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے جب تک کہ یہ حدیث ہے اور جب تک کہ نظام تکوین ہے۔ امام حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ اسی سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ او کا ظلمات فی بحر لجی، کہ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ گہرے سمندر میں غرق ہوں اور ہر طرف جہاں پر وہ ڈوب رہے ہیں اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ گہرے سمندر میں انسان جب غرق ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یغشاہ موج، ایک موج اس کے اوپر آ رہی ہے، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج آ رہی ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر ایک سیاہ بادل ہے۔ تو ہر طرف سے اندھیروں میں کوئی غرق انسان ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک ظلمت کے اوپر دوسری ظلمت ہے، اتنی تاریکیوں میں جو گرا ہوا غرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی۔ اب میں سوال کرتا ہوں تمام ناظرین اگر اس پہ غور کر سکیں کہ اگر کوئی شخص گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں فرمایا کہ ایسا اندھیرا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی اٹھائے تو اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر ایسا اندھیرا ہے تو اسے نجات کے لیے اب کیا چاہیے؟ ایک تو کوئی کشتی ہو جس سے وہ سمندر سے نکل سکے، اور دوسرا یہ کہ کوئی نور ہو جسے وہ دیکھ سکے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی۔ یعنی اگر کفر کے اندھیروں سے نجات چاہتے ہو تو آؤ امام حسین السلام کی طرف، گمراہیوں کے گہرے سمندروں سے گزر کے ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو تو آؤ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف۔ تو یہ وہ ایک ایسا در ہے کہ جہاں پر ہر وقت راستہ کھلا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو اعلیٰ ترین مثال ہے وہ حضرت حور علیہ السلام کی۔ عاشور کے دن اسی مقام پر آئے، انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اور حور علیہ السلام کا نام تو معروف ہے، ورنہ 32 افراد تھے جو آئے لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف، انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ میں یہ سوچتا ہوں یقیناً حور جیسا کوئی توبہ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب اتنی زیادہ ظاہر ہے کہ ایک انسان اس حد تک آ چکا ہو کہ جو امام حسین کو لے کر آئے، ان کے بچوں تک کو پانی بند کیا، اس کے بعد اس شرمندگی کا احساس ہونا، پھر آنا، اپنی جان قربان کرنا، اپنے بچے کو قربان کرنا۔ لیکن یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ حر جیسا کوئی توبہ کرنے والا نہیں ہے تو حسین جیسا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کتنا مشکل ہے۔ دیکھیں جی، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، فرض کیجئے کہ اس نے ہمیں کہیں اپنے گھر پہ نہیں بلایا، دعوت پہ نہیں بلایا، کبھی کوئی اور کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی انبن ہو گئی، بعد میں اس نے آگے کہا مجھے معاف کر دو، بھول گیا تھا میں، غلطی ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، چھوڑو معاف کیا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہو کہ فرض کیجئے کہ میرا بچہ ہے وہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور اس کو پانی چاہیے، اور وہ جائے کسی کے پاس کہ میں انکل سے پانی مانگ کے آؤں، اور ان کے پاس پانی ہے بھی اور وہ دے بھی سکتے ہیں، اور وہ جھڑک کے کہا جاؤ یہاں سے، تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ اتنے سے بچے کے لیے پانی مانگا تو اپنے پانی نہیں دیا اسے۔
تو پھر میرے لیے معاف کرنا بڑا مشکل ہو جائے. تو 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے بچے پیاسے ہیں, گھر کی مستورات بھی پیاسے ہیں. اس وقت جب حر آ کے یہ کہے کہ حلی من توبتن, کیا اب کوئی توبہ ہے میرے لیے, اور حسین علیہ السلام کہے کہ انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ, تو دنیا میں آزاد ہے اور آخرت میں سعید و کامیاب ہے. تو یہ ہے امام حسین. میں اپنی مجالس میں اس جملے کو کہہ چکا ہوں کہ حسین فقط علیہ السلام خود نہیں ہے, حسین علیہ السلام بناتے ہیں. بالکل حر کو علیہ السلام بنایا دیا امام حسین علیہ السلام نے. تو بقول میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے, کتنی جلدی امام حسین نے اس کی توبہ قبول کی. کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے, کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. یہ ہے امام حسین کا کرم. ہمارا درود السلام ہو اصحاب امام حسین پہ, ہمارا درود السلام ہو انصار امام حسین علیہ السلام پہ. قبلہ تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اربعین کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتی ہے زیارت اربعین, کیا ویلیو ہے اس کے ائمہ معصومین کی انکم میں, اور آج کے زمانے میں ایک شیعہ کے لیے اس کی کیا ویلیوز اور اقدار ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی 5 علامتیں بتائیں. ان میں سے ایک زیارت الاربعین کا ذکر فرمایا. تختم بالیمین, فرمایا دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے. بائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا کوئی غلط یا حرام تو نہیں ہے, لیکن دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا مومن کی علامت میں سے. اور دائیں ہاتھ میں انگشتری خود چونکہ 5 علامتیں بتائیں, خاک پر سجدہ کرتا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے پڑھتا ہے. اس لیے کہ فرادہ نماز جب ہے تو خود ہی قرات کرنی ہے انسان کو, تو اس میں ظہر اور عصر اس میں الحمد سورہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے مردوں کے لیے, لیکن اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اسکول آف تھاٹ ایسا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتا, یا وہ بہت آہستہ پڑھتے ہیں یا اپنے دل میں پڑھتے ہیں, ان کا دعویٰ یہ. تو ایک واقعہ بہرحال پیش آیا تھا حاکم شام کا, اور اس کی طریقے اور روش کو باقی رکھنے کے لیے کہ ایک وہ جو اس نے غلطی کی اس کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ نہیں پڑھتے بسم اللہ. بہرحال اس لیے امام اسلام نے فرمایا کہ ہمارا جو ماننے والا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بابا سے بلند پڑھتا ہے. خود قرآن کی آیت بھی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ حجر کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے آپ پر, اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے سبعًا مِنَ الْمَثَانِي, کہ 7 وہ آیتیں کہ جو بار بار دہرا کر پڑھی جاتی ہیں. تو 7 اگر یہ سورہ الحمد مراد ہے یہاں پر, تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں تبھی وہ 7 آیتیں بنتی ہیں. بسم اللہ کے بغیر 7 آیتیں تو بنتی نہیں. تو خود بنص آیات قرآنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کا جز ہے, اور اس کو بلند آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے مومن کی علامت میں سے. ایک بات میں اور کہوں کہ تو مومن کی علامتیں 5 بتائی گئیں. ایک یہ کہ دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا, خاک پر سجدہ کرنا, 51 رکعت نماز پڑھنا. 51 رکعت نماز کی تفصیل اس طرح سے کہ 17 رکعت تو فرض نمازیں ہیں, 11 رکعت نماز شب ہیں, تو یہ 28 ہو گئیں. اور پھر باقی فجر کی 2 رکعت ہیں نافلہ, ظہر کی 8 رکعت, عصر کی 8 رکعت, مغرب کی 4 رکعت, اور عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر جو ایک شمار ہوتی ہیں, تو یہ کل ملا کر 51 رکعت ہے. تو 51 رکعت یہ اعلیٰ پیمانے کی مومن کی علامت ہے. ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجات ہیں. ایک سلمان کا ایمان ہے 10ویں درجے پر, پھر حضرت ابوذر کا ایمان ہے 90 درجے پر. تو اس طرح سے ایمان کے درجات ہیں. تو کہا کہ اعلیٰ درجے کا جو مومن ہے وہ یہ کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اور زیارت الاربعین, 40 کی زیارت کو شمار کیا گیا مومنین کی علامتوں میں سے. تو جو حاضر ہو یا کم از کم جس کے دل میں تڑپ ہے انشاءاللہ وہ مومن ہے. میں جو بات بیچ میں کہنے لگا تھا وہ یہ کہ جو دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا ہے مومن کی علامت, تو مومنین پہنتے بھی ہیں. دائیں ہاتھ میں عقیق کا بھی لفظ ہے کہیں پر کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگشتری پہننا, تو اس کا آپ اہتمام کریں. نماز میں بھی عقیق کی انگشتری پہننے سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے مولا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے مومن کی ہاتھ کی زینت بنایا, اسے شرف عطا کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کاظمین میں جن کا حرم ہے, تو یقیناً جو مومنین یہاں آئے وہ کاظمین بھی گئے زیارت پر. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگشتری کیوں پہنتے تھے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یمین کہتے ہیں نا دائیں کو عربی میں. تو امام نے فرمایا کہ چونکہ اصحاب الیمین جو سورہ واقعہ میں جن کا ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ والے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, ان سب کے امام ہے میرے جد علی علیہ السلام, اصحاب الیمین کے امام ہیں امام علی, لہٰذا وہ یمین میں دائیں ہاتھ میں اپنی انگشتری پہنتے تھے اس علامت کے طور پر کہ وہ دائیں ہاتھ والوں کے امام ہیں. تو یہ ہے 40 کی اہمیت کہ اس ترتیب میں 40 کی زیارت کو بھی رکھا گیا کہ مومن کی علامت میں سے ہے کہ وہ 40 پر پہنچے. البتہ یہ کہ جو ناظرین نہیں آ سکے وہ طلب تو رکھیں, نیت کریں, ارادہ کریں,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں رہے یا وہ کوئی خدا نخواستہ کمتر درجے کے مومن ہو گئے، نہیں. اس لیے کہ حدیث ایک ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو قذف فی قلبی حب الحسین و حب زیارت، تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. تو یہ بڑا بلیغ جملہ ہے. یہاں پر امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو یقیناً اسے حسین کی زیارت پر پہنچا بھی دے. ہو سکتا ہے پہنچ جائے، ہو سکتا ہے نہ پہنچے، لیکن دل میں زیارت کی محبت ہے اگر تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جو یہاں آ گئے وہ تو آ گئے، لیکن جو نہیں آ سکے وہ اپنے گھروں ہی سے پڑھیں گے 40 کے دن 40 کی زیارت. تو ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے کہ مومن کی علامت میں سے ہے اور ہم سے خاص کہا گیا کہ حاضر ہوں. پھر سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ 40 پر یہاں تشریف لائیں اور پہلی مرتبہ انہوں نے بھائی کی قبر پر حاضری دی. اس کا بھی ایک خاص انداز تھا کہ بڑا ایک مصائب کا پہلو ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب شام سے چلی تھی تو اس وقت کچھ زرق برق رنگوں کے محمل تھے. اس وقت تو محمل آمادہ ہو گئے تھے نا واپسی پر. تو بی بی نے کہا کہ نہیں، میں اس پر نہیں بیٹھوں گی، اجعلوہا سودا، ان سب کو سیاہ کرو. یہ جو سیاہ لباس ہم پہنتے ہیں نا، یہ سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ اس کو سیاہ کرو تاکہ زمانہ یہ جان سکے کہ میں رسول کی بیٹی کے بیٹے کے غم میں ہوں، تو اس کو سیاہ کرو. تو سارے محمل سیاہ کیے گئے. اس کے بعد اس مقام تک جو ایک راستہ جاتا تھا، ایک راستہ مدینہ کی طرف، ایک کربلا کی طرف. تو امام زین العابدین علیہ السلام امام وقت ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ مشورہ لیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے. محافظہ امامت ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، محسنہ امامت ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ. تو کہ آپ مدینہ جانا چاہیں گی یا کربلا؟ تو فرمایا کہ بیٹا سجاد، بہن بھائی کی قبر نہیں دیکھ پائی تو مجھے اپنے بھائی کی قبر پر لے کے چلو. تو بی بی پہنچی اور وہ 40 ہی کا دن تھا کہ جب حاضر ہوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر پر. آج تو یہاں اتنی شان و شوکت ہے، کروڑوں کا اجتماع ہے، لیکن جب بی بی آئی تھی تو کیا غربت کا عالم تھا. 3 دن تک تو امام حسین کا لاشا ہی نہیں دفنایا گیا. ہر امام مظلوم ہے، لیکن کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں رکھا گیا بے گور و کفن. ہر امام مظلوم ہے، لیکن کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کو تماچے نہیں مارے گئے، کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر نہیں چھینی گئی. یہ فقط امام حسین علیہ السلام کے مسائب میں. اس خاطر ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، عاشور کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور جس طرح سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ دور سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا بی بی نے اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آئیں بی بی زینب امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر. تو اس کی ایک خود معنویت یہ ہے کہ ہم سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس کی پیروی کرتے ہیں. یہاں آتے ہیں 40 پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر. امام سجاد علیہ السلام بھی آئے، باقی بیویاں بھی آئیں. مجھے خطیب اکبر مولانا اظہر حسن زاہدی صاحب کا ایک جملہ، مولانا مرزا اطہر صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک نفسیات کی بات ہے فطرت کی کہ جب بی بی زینب آئی ہوں گی یہاں پر تو یقیناً امام حسین کے غم میں انہوں نے نوحہ کیا ہوگا، سلام پیش کیا ہوگا. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اپنے بزرگ مرتبہ سے بات کر رہے ہوں تو بہت ساری باتیں آپ حیا کی وجہ سے مانے آ جاتی ہیں، آپ نہیں کہہ پاتے، کھل کے نہیں کہہ پاتے. تو ہو سکتا ہے کہ بی بی ساری باتیں نہ کہہ پائی ہوں. حسین تو امام ہے نا بی بی زینب کے بھی. شاید اصل درد دل اس وقت کیا ہوگا کہ جب عباس علیہ السلام کی قبر پر آئی ہوں، کیونکہ عباس اور زینب سلام اللہ علیہ جی تو وہ آئی ہوں گی جب بی بی قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام پر. تو اس وقت یہ فریاد کی ہوگی کہ عباس، میں آپ کو اپنی سنانے آئی ہوں کہ سکینہ زندان شام میں مر گئیں اور کیسے تازیانے مارے گئے ہمیں، کیسے ردائیں چھینی گئیں. تو ہم اس غم کی یاد میں دوبارہ سے آتے ہیں یہاں پر، اس تجدید کو کرتے ہیں، یہاں پر آ کے تجدید بیعت گویا کرتے ہیں. اور پیدل جو چلتے ہیں مومنین، البتہ مشی کا تعلق ایسا نہیں کہ 40 کی زیارت سے کبھی بھی مشی ہو سکتی ہے. اور جو روایات ہیں مشی کے لیے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، اس کا تعلق کوئی 40 سے نہیں ہے. اور اس کا تعلق یہ بھی نہیں ہے کہ نجف سے ہی ضرور ہے کہ مشی کی جائے، کسی بھی جگہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اب ایک طریقہ کار چونکہ بن گیا، موقع لگتے ہیں سب، تو وہ مشی بھی ایک طرح سے یاد ہے. جیسے سید سجاد علیہ السلام چلے تھے پیدل، وہ تو میلوں پیدل اس طرح سے چلے تھے کہ نہ آپ نہ غذا، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. تو ایک 40 کا معاملہ ان کی یاد بھی ہے. اور ساتھ میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی 40 کی مخصوص زیارت ارشاد فرمائی. تو یہ 3 مناسبتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان کہ مومن کی علامت میں سے، دوسرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت کا اتباع کہ بی بی یہاں تشریف لائی تھی، اور تیسرا زیارت مخصوص 40 امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ جو 40 کے دن حاضر ہو یہاں پر اور زیارت پڑھو.
اور زیارت میں ایک فقرہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو 40 آنے کا مقصد ہے گویا کہ ہم اے حسین آپ نے جو قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالہ وفی حیرۃ الضلالہ، کہ اے حسین آپ لوگوں کو اور انسانیت کو جہالت کی گمراہیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لے کر آئیں اور ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ تو جو کوئی یہاں پر پہنچے اور اپنے علم اور آگاہی کو بڑھا سکے، علم اور آگاہی کس چیز میں کہتا ہوں یہاں پر آ کے ظاہر ہے ہر مومن دعا کرتا ہے، مریض شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، وسعت رزق کے لیے، تو آپ سب مانگیں، لیکن جو سب سے بہترین تحفہ ہے نا جو مولا کی جانب سے کسی بھی مومن کو عطا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا عطا کریں کہ اپنی ولایت سے آپ کو اور قریب کر دیں، کچھ ایسا ہو دل میں ایمان کا جذبہ اور ایسا بڑھ جائے کہ ہم ان کی ولایت سے اور قریب ہو جائیں، ان کے اعداء سے براءت اور دل میں آ جائے، چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ بھی ہے کلمے میں اور الا اللہ بھی ہے، تو براءت بھی ہے اور ولایت بھی ہے، تو دونوں ہیں اس طرح سے۔ تو اس خاطر ہے کہ 40 گویا اس کا ایک مکمل امتزاج ہے۔ ہم زیارت بھی جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کیا ان کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابدہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ تو آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ بعض احادیث میں ایسی تعبیر ہے گویا اس کو پھر علماء نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ جب امام کی زیارت پر آؤ نا تو ویسے آؤ جیسے زندگی میں ان سے ملاقات کے لیے آئے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ بس اب یہ گزر گئے تو کیا، نہ، بلکہ ہم جب اذن دخول پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد ترون مقامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، وتسمعون کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں، وتردون سلامی، اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی یہ کہ ہر مومن جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ سن رہے ہیں، آپ کہیں اس وقت ہمارے ساتھ مل کر تمام مومنین کی نیابت میں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ تو جب آپ نے یہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین تو اس زیارت کے فقرے کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ تردون سلامی، مولا جب ہم سلام کر رہے ہیں تو آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں، وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ، لیکن پروردگار میرے کانوں پر حجاب ہیں کہ میں ان کی آواز کو نہ سن پاؤں، لیکن جس کے نگاہوں سے اور کانوں سے حجاب ہٹ جائیں وہ ابراہیم مجاب بن جاتا ہے، جب وہ یہاں کے سلام کریں تو امام کا جواب بھی انہیں نصیب ہوتا ہے۔ تو جواب تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن یہ کہ خوش قسمت ہیں وہ کان کے جو مولا کی آواز کو بھی سن پاتے ہیں۔ بہرحال تو جب یہاں سے آئیں، یہاں پر پہنچیں انشاءاللہ، تو کوشش انشاءاللہ یہ ہو کہ ہم یہاں سے مزید ولایت کے جذبے کو لے کے جائیں، اپنے اعمال میں بہتری رکھیں، اخلاق میں بہتری رکھیں، اور حسین ابن علی ان کے پاس جناب مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے چند مصروں سے میں بات کو اختتام کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ نقاش، نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، کیا کچھ ہے حسین کے پاس وہ بتا رہے ہیں۔ ہر مصرے میں 6 اشیاء کو انہوں نے استعمال کیا، اس میں جمع تضاد بھی ہے، مراعات النظیر بھی ہے، بڑا شاعری کا شاہکار ہے یہ۔ تو نقاش، نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، عبود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، اور دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا۔ تو کہتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، یہ مولا کا گنبد سامنے ہے، یہاں پر آپ سب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں میں کہ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ سب اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، میں چاہوں گا کہ خاتمہ ہمارے اس پروگرام کا مصائب امام حسین کے ساتھ ہو۔ جی، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ یہاں تشریف لائی تھی، تو بی بی نے اس وقت بھی اپنے بھائی کو دیکھا تھا کہ جب وہ گودی قتل گاہ میں تھے، اور بی بی تلے زینبیہ پر تھیں، اسی حرم سے جو ہماری اس وقت جس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پچھلی طرف تلے زینبیہ ہے، ایک وہ اونچا مقام جہاں ایک بہن نے 40 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو شہید اور ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ زیارت ناحیہ میں ہے کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا تھا، قابض علی شیبتک، اس نے امام حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین فانہ ذبح کما یذبح الکبش، کہ جب بھی حسین پر رونا ہو، کسی بھی شے پر رونا ہو تو حسین پر رونا، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک بات دل میں آتی ہے کہ امام نے کیوں فرمایا کہ حسین کو ایسے ذبح کیا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کسی جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تو پہلے تو پانی پلاتے ہیں، حسین تو 3 تھپڑے پیاسے مارے گئے۔ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ خنجر تیز کر لیں تاکہ اسے تکلیف کم سے کم ہو، حسین تو 13 ضربتوں سے کن خنجر سے ذبح ہوئے۔
جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ہمجنس جانور سامنے نہ دیکھے تاکہ تکلیف نہ اسے. حسین اپنی بہنوں کے سامنے ذبح ہوئے. تو امام علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، حلال کو جانور ہوتا ہے، تو کوئی آ کر یہ نہیں کہتا، کوئی چلنے پھرنے والے ارے کیوں ذبح کرو، نہ کرو ذبح، اس طرح سے کوئی روکتا نہیں ہے، کیونکہ ایک معمول ہے. معمول کے مطابق اللہ کا حکم ہے جانور کو ذبح کرو اگر تمہیں حلال گوشت جانور کا گوشت چاہیے. تو 30,000 کے مجمع میں حسین ذبح ہو رہے تھے اور کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ کہنے والا کہ نہ کرو ذبح حسین کو، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. بس ایک بہن یہ کہہ رہی تھی کہ اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں؟ جو سب سے چھوٹا جملہ ہوتا ہے نا تعزیت کا، کسی بھی مظلوم سے آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہوا. اگر کسی پہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے آپ اس کی مدد نہ بھی کر سکتے، کہتے ہیں بھائی کیا ہوا. شاعر کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ ہے مظلوم حسین صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ صبح کی نشریات میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج ٹیلی فون کالز نہیں لے سکے لیکن صبح کی نشریات میں انشاءاللہ ٹیلی فون کالز بھی لیں گے اور آپ کو بھرپور موقع دیں گے کہ آپ اپنے درد دل کو بارگاہ سید الشہداء میں پیش کریں. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ سب کی جانب سے بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں. اللہ حافظ ناصر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. غراب البين اسمك يعرف العالم، وانا بنت الوحي ومو طبعي اتشائم. الك احكي يلي معلم ابن ادم، واسلك هالجناح مخضب بيادم. تصيح اشبي